अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बैन अल-अक़वामी सूरत हाल तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है और नई सफ़बंदियाँ जो हैं वो भी आरास्ता हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो दिफाई समझौता है उसकी बाज़ गश्त जो है वो आने वाले कई दहाइयों तक सुनाई देगी। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 1960 से लेके आज 2025 तक पाकिस्तान सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी की हिकमत अमली है उसका शराकत दार रहा है। देखने की बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ कि अब उस शराकत दारी को एक तहरीरी शक्ल दी गई और फिर उसको एक एलामिया बनाया गया और उसको फिर जारी किया गया। और इसमें दिखाई ये दे रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल की जो थ्रेट है उसके लिए सऊदी अरब की ढाल होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए जो भारत का ख़तरा है सऊदी अरब उसके लिए ढाल होगा। बुनियादी तौर पर एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर करने की जो बात है उससे दिखाई ये देता है कि दोनों मुल्कों ने एलानिया तौर के ऊपर इस बात को दुनिया को बावर कराया है कि वो एक दूसरे के लिए अब ढाल हैं। ज़ाहिर है सफ़ारती ज़ुबान में या सफ़ारती हिकमत अमली में इसकी अपनी एक अहमियत, इसकी अपनी एक हैसियत और अपना एक मुकाम है, लेकिन इसके असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। ज़ाहिर है इसके असरात जो हैं वो ना सिर्फ ख़ित्ते पर मुरतब होंगे बल्कि बहुत से बैन अल-अक़वामी फ़ोरम्स के ऊपर भी वो दिखाई देंगे। ये सूरत हाल जो है इसको सिर्फ पाक भारत या सऊदी इसराइल मामले के तनाजुर में ना देखा जाए। इस वक्त गज़ा की जो सूरत हाल है उसको लेकर बैन अल-अक़वामी दुनिया जो है वो भी मुस्तरब है और यही वजह है कि जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, बरतानिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, पुर्तगाल है, उन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है और दो रियासती हल के हवाले से एक उम्मीद की जो किरण है उसको ज़िंदा रखा है। गो कि इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू वो ये बात कह रहे हैं कि वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते और फ़लस्तीन जो है उसका कोई वजूद नहीं होगा। लेकिन क्या पूरी दुनिया जब एक तरफ खड़ी होगी, क्योंकि आज अगर 4 बड़े ममालिक ने तस्लीम किया है तो आइंदा आने वाले दिनों में, और दिखाई ये देता है कि 26 सितंबर से पहले 150 मज़ीद ममालिक जो हैं फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, फॉर्मर सेनेटर रहे, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन साहब, साबिक सफारतकार रहे। अच्छा जावेद साहब, मैं आपसे ज़रा शुरू करना चाह रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि इस वक्त ठीक है जो भी इलाकाई सूरत हाल है, ज़ाहिर है दुनिया के अंदर अब नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ये इस वक्त एक बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है कल, और ये है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ 6 सरबराहान मुमलिकत जो हैं वो शामिल हैं मुस्लिम ममालिक के, और ये इकट्ठे मिल रहे हैं। और ये कोई आम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, तुर्की है, कतर है, इंडोनेशिया है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, आप कैसे इसको देख रहे हैं? मैं समझता हूँ ये जो मीटिंग है ये प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की तरफ से कोशिश है कि जो पॉलिटिकल डैमेज उनको उनकी पोजीशन को हुआ है बिकॉज ऑफ देयर टोटल सपोर्ट टू इसराइल, और जो इसराइल की एट्रोसिटीज़ गाज़ा में हुई हैं उसको ऊपर जो उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है, उसको उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हुए हैं दुनिया जहान में और ख़ास तौर में इस्लामी दुनिया में, उनको किसी तरीके से कम करने में ये करने के मकसद के लिए यानी मीटिंग बुलाई गई है। मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कोई बड़ा ड्रामेटिक मूव ऐसे करेंगे कि जिससे इजराइल को उसकी जो जुल्म मज़ालिम है जो उसने गाज़ा में ढाए हैं, या जिस तरह से वो वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स को एक्सपेंड कर रहा है, उनको ख़त्म करने में कोई बहुत बड़ी मदद मिलेगी।
کیونکہ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خبریں لیٹسٹ آئی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یو کے اور کینیڈا اور آسٹریلیا کی جو ایک بیان ہے انہوں نے دیا ہے کہ پیلسٹائن کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں، تو امریکہ اس سے خوش نہیں ہوا، اور اب دوسرے ممالک بھی اس قسم کی یعنی ڈکلریشن کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے ایک کوشش ہے کہ جو اسرائیل کی اور جو امریکہ کی جو انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیشن ہو گئی ہے، وہ ایک تنہا رہ گئے ہیں، اس تنہائی کو، اس آئسولیشن کی جو پوزیشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ ایک میٹنگ بلائی گئی ہے. میں لیکن اس جاوید سے صاحب زیادہ تو بات جی وابستہ کرنا میرے خیال میں ریئلسٹک نہیں نہیں ہوگا. ہوگا. جاوید صاحب میں آتا ہوں اس میں. جنرل قیوم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو جاوید صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ جب آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں اور اگر جن ممالک نے، جب برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پورچگل، انہوں نے اگر تسلیم کیا ہے تو اس کے اوپر آپ ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہوں، اور اس کے بعد نیتن یاہو کا سٹیٹمنٹ آ جائے کہ کوئی فلسطین نہیں ہوگا، اور پھر غزہ کو آپ ریئل سٹیٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہوں، اور ایجنڈا آپ کا یہ ہو کہ وہاں پہ آپ نے پیچھے اسرائیل ہوگا اور فرنٹ میں ایک بین الاقوامی ٹورزم مرکز ہوگا غزہ کی زمین پر، جس کو امریکہ جو ہے وہ چلائے گا، تو آپ کیا ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، دنیا جو ہے نا وہ امریکہ کی اس ڈبل گیم کو تو سمجھتی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے کہ قطر پہ حملہ ہوا ہے، یہ بڑے عرصے سے سارے سمجھتے ہیں. لیکن وہ یونیپولر ورلڈ ہے، رجیم چینج کرتے ہیں، تھانے دار ہیں، تو لوگ ڈرتے ہیں اور وہ بات نہیں کرتے اور خاموشی سے مانتے ہیں اچھا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ورنہ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک طرف آپ کہیں اسرائیل غلط کر رہا ہے اور دوسری طرف آپ 6 ویٹو کیے ہیں پیلسٹائن کی سچویشن کے اوپر، اور ابھی بھی لیٹلی بھی جب انہوں نے کہا کہ پیلسٹائن کی ریاست ہوگی تو انہوں نے ویٹو کر دیا. تو دیر فور ڈونٹ انسلٹ دی انٹیلیجنس آف دی ورلڈ یو سی. اور پھر اب جب ان کو خطرہ ہوا ہے، ان ریاستوں کو جن کی گارنٹی سیکیورٹی وہ دی ہوئی ہے، تو پھر ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، ان کی جو نیوٹرلٹی ہے، وہ ٹوٹلی ایروڈ ہوئی ہے. اینڈ دیٹ از وائی دے ہیو بین فورسڈ کہ ہم اکٹھے ہو کے اپنے سلامتی کے لیے کچھ کریں. باقی ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ایفرٹ جو مرضی کرتا رہے، یہ کنٹریز جو ہیں ابھی. اور دوسرا یہ ہے کہ مغرب میں امریکہ کا سورج غروب ہوتا جا رہا ہے. ابھی تک وہ بڑی پوٹنٹ فورس ہے ملیٹریلی اینڈ ایوری تھنگ، بٹ دی پوائنٹ از کہ ہر کمال را زوالے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اور ابھی جو دنیا کا فائنانشیل سینٹر آف گریوٹی ہے، جو جیو پالیٹکس ہے، وہ ٹرانزیشن میں ہے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف. اور اس کا ثابت میں ابھی پچھلے 1 ویک سے پہلے 2 ہفتے کے لیے چائنا میں تھا. یہ جو بزنس ٹو بزنس میٹنگز بھی ہوتی رہیں، تو چائنا پاکستان بزنس فورم کو میں دیکھتا ہوں. بخدا میں نے وہاں جو کچھ دیکھا، یعنی پہلے میں سمجھتا تھا دبئی بڑا ایڈوانس ہے، ہانگ کانگ، سنگاپور، ان کا ہر ٹاؤن دبئی اور سنگاپور ہے. سنگاپور میں اس طرف آتا ہوں، ٹرین کا سسٹم دیکھیں، کمیونیکیشن دیکھیں، ہارٹیکلچر دیکھیں، روبوٹس کا دیکھیں. تو اس لیے ابھی یہ پریشانی ہے. اور ادھر امریکہ کی خوش قسمتی یا بدقسمتی ہے کہ ٹرمپ ہے جس نے ایک الگ جنگ لگائی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ ایک اسٹیٹسمین شپ کا کیا جائے. اچھا جاوید صاحب یہ فرمائیے گا، اس کو ذرا تھوڑا کنٹینیو کریں، پھر ہم اصل اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے، کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو 6 سربراہان مملکت ہیں یہ بنیادی طور پہ مرکز ہیں اس ساری صورتحال کا، تو ان کو بلانے کا اور ان سے بات چیت کرنے کا مقصد اپنا ایجنڈا ان کو کنونس کرنے کے لیے ہے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں غزہ میں جو فلسطین کا سلسلہ ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنی جو ایک پرسیپشن ہے اس کو ٹھونسنے کی کوشش ہے؟ ایجنڈا ہے، اور جو ان کی اسرائیلی سپورٹ ہے اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہوگی. اگر انہوں نے کوشش کی بھی تو جو سربراہان مملکت ہیں، جو 6-7 ان کے نام آپ نے لیے ہیں انکلوڈنگ آور پرائم منسٹر، وہ اس قسم کی باتوں میں نہیں آنے والے. ان کو اپنے ملک میں اپنے عوام کے جذبات کا بھی خیال ہے. اسلامی دنیا میں
جو غم و غصہ ہے اس کا بھی ان کو اندازہ ہے. ایسی صورت میں میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ صاحب کی یہ ایفرٹ کہ جی اسرائیل کی اٹراسٹیز کو جسٹیفائی کریں یا اپنے جو ان کے ساتھ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ بے انصافیاں کر رہے ہیں خاص طور پہ ٹرمپ کے زمانے میں ان کو جسٹیفائی کریں, وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے. اور یہ جو سربراہان مملکت ہیں ان کو ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی ایک یونائٹڈ وائس کے ساتھ اپنے اسلامی دنیا کے فلسطینی عوام کے جو نقطہ نظر ہے اس کو ٹرمپ تک پہنچائیں. تو ایک اپرچونٹی اچھی ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ملکوں کی پالیسی ہیں وہ ایک دن میں نہیں بدلا کرتی, اور مجھے بڑا شک اور میرے ذہن میں یعنی بڑی انسرٹنٹی ہے اور مجھے شک و شبہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گے, یا یہ ہے کہ ہمارے سربراہان مملکت جو ان کو مل رہے ہیں 6-7 وہ ان کی پوزیشن کو بدلنے میں کامیاب ہوں گے. تو اس لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ چلے گی, اور امریکہ کا جو انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں ان دا لانگ رن وہ شرنک کرے گا, اور دوسرے ممالک جو بڑی بڑی طاقتیں ابھر رہی ہیں جیسے چائنا ہے اور دوسرے ہیں ان کو مڈل ایسٹ میں اپنا اثر رسوخ بڑھانے کا موقع ملے گا. اور ٹرمپ صاحب کے زمانے میں اس پالیسی کو جو امریکن پالیسی ہے خاص ٹوٹل سپورٹ ٹو اسرائیل اس کو بدلتے ہوئے میں نہیں دیکھ رہا. ہو سکتا ہے اگلا جو صدر آئے ان میں کچھ ان کے پوائنٹ آف ویو میں یا اگلے ایڈمنسٹریشن میں ان کی جو نقطہ نظر ہے ان کی پالیسی میں کوئی تھوڑی بہت جاوید صاحب ایک سوال ہے, فلسطینی عوام کے نقطہ نظر کو بھی سمجھ سکیں. جی جاوید صاحب ایک سوال ہے آپ سے ہی شروع کرتا ہوں, پھر جان صاحب سے بھی اس کا جواب لیتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ فرانس اور سعودی عرب جو ہیں وہ آج امریکہ میں جو سربراہی ایک اجلاس ہے اس کی میزبانی کر رہے ہیں جس میں غزہ اور فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہوگی. امریکہ ان ملکوں سے بھی ناراض ہو رہا ہے جو فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو غزہ کے اندر انسانی حقوق کی جو دھجیاں بکھیری گئی ہیں وہ اب اتنا زیادہ اس کا پبلک رسپانس آیا ہے کہ اب سوچنا پڑے گا یا جو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں یا جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہی چلے گا؟ دیکھیے یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس پیلسٹائن پہ آج ہونے والی ہے وہاں پہ کیونکہ ان کا ٹائم ڈفرینس ہے تو آج ہی ہونی ہے منڈے کو, وہ اس میں ایک یہ اسرائیل پہ امریکہ پہ پولیٹیکل پریشر بلڈ اپ کرنے کا طریقہ ہے کہ 2 ریاستوں کا جو ایک سلوشن ہے خاص طور پہ فلسطینی ریاست کے قیام کا اس کو اس گول کو اس آبجیکٹو کو آگے بڑھایا جائے. اور امریکہ نے ابھی تک کوئی ایسی اشارہ نہیں دیا کہ وہ اس چیز کو حمایت کرنے کے لیے تیار ہے, بلکہ وہ تو ان لوگوں سے جیسے آپ نے پہلے فرما دیا خود ہی ان ممالک سے بھی ناراض ہیں جنہوں نے فلسطین کو ریکگنائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ کانفرنس ہوگی, اس میں ڈیکلریشن ایک اڈاپٹ ہوگا, بڑا زوردار ہوگا, اس میں بڑی لفاظی ہوگی, لیکن اس کا جو پریکٹیکل ایفیکٹ ہے سوائے اس کے کہ ایک پولیٹیکل پریشر امریکہ بھی بلڈ اپ ہوگا وہ ضرور ہے, اور وہ بھی فائدہ مند چیز ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن امیجیٹ کوئی رزلٹ مجھے فی الحال نظر نہیں آتا جب تک امریکہ کے اندر پولیٹیکل پریشر اتنا ایڈمنسٹریشن کے اوپر نہ بلڈ اپ ہو جائے کہ ٹرمپ صاحب کو اپنی پالیسی بدلنی پڑے, اور اس کی ابھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. جان صاحب صرف پریشر گیم ہی اگر ہے تو پھر تو معاملہ گھمبیر ہے. دیکھیں امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں نا بینجامن فرینکلن, وہ جب ڈرافٹ لکھ رہے تھے ان کے کانسٹیٹیوشن کا تو اس میں یہ تھا کہ پروٹیکشن دیں یا نہ دیں اسرائیلیوں کو یا یہودیوں کو, تو ہی واز اگینسٹ اٹ. اور اس کے متعلق لکھا ہوا آتا ہے کہ ہی سیڈ کہ اگر آپ ان کو آئینی تحفظ دیں گے تو آپ کی اولاد اور ان کی اولاد اور وہ بھی پچھتائیں گے کہ ایسے نہ کرو. یہ ہے گوگل پہ آپ جا کے دیکھیں. جو ڈیپ سٹیٹ ہے امریکہ کے اندر اور جو پیوٹل پوزیشنوں پہ لوگ ہیں, خواہ وہ میڈیا ہو, خواہ وہ بیوروکریسی ہو, خواہ وہ انٹیلیجنس کے سیٹ اپس ہوں, وہاں یہودیوں کا وہ ہے. ایون امریکن پریزیڈنٹ کئی چیزوں میں بے بس ہوتے ہیں.
میں نے بل کلنٹن کو سنا پیچھے ابھی، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ نتن یاہو کی کیا گیم پلان ہے، تو اس نے کہا نمبر 1 کہ وہ اپنی کرپشن چھپانا چاہتا ہے، اور نمبر 2 وہ اپنے اقتدار کو طوالت دینا چاہتا ہے. اگر یہ ایک بل کلنٹن جیسے جو 8 سال پریزیڈنٹ رہا ہے اور وہ آرڈینری پریزیڈنٹ نہیں تھا، آئی ایم شیور کہ ٹرمپ بھی اندر سے بہت کراتا ہوگا کہ یہ ابھی کیا کریں. لیکن انٹرنل پریشر ان کے اتنے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے. دیٹ از دی ریزن کہ آپ دیکھیں کہ اتنی ایٹراسٹیز آپ نے خود ذکر کیا، یہ جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہیں، یہ جو نتن یاہو نے کیا ہے، اس کو ڈیفینڈ ابھی ٹرمپ کے ساتھ تک اور کیا کرے گا. اور ابھی بھی یہ جو تھوڑے اگلے انہوں نے کنٹریز نے کچھ نے کہا ہے نا ہم ریکگنائز کرتے ہیں پیلسٹائن، مثلا آسٹریلیا، کینیڈا، یو کے، یہ ان کے پبلک پریشر کی وجہ سے ہوا ہے. ادروائز اوپر سے تو ہے. اور اس کے اوپر بھی کل ریپبلکن پارٹی جو امریکن ہے اس نے وارن کیا ہے آسٹریلیا کو کہ آپ تیار ہو جائیں، آپ کو کانسیکوینسز اس کو بھگتنے پڑیں گے آپ نے جو تسلیم کیا. تو اگر ٹرمپ نے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے نا ان مسلمان ملکوں کو جو پوٹینشیل ممبر ہیں شاید فار اینی ڈیفنس ایگریمنٹ کہ اپنی جان بچانے کے لیے، تو ان کے ایک طریقہ ہے ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے. وہ کہے نمبر 1 سیز فائر کرے، نمبر 2 2 اسٹیٹ سلوشن کو امریکہ سپورٹ کرے، نمبر 3 جو اسرائیلیز ہیں دے شوڈ گیٹ بیک ٹو دیٹ اسٹیٹ پری 1967 جو جب انہوں نے. مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اچھا اس میں جان صاحب یہ بھی ذرا فرمائیے گا کہ اب یہ جو ممالک ہیں سعودی عرب، قطر، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، مصر جو ہے وہ اپنی فوجوں کو موو کر رہا ہے. تو اب یہ سارے جو ہیں نا یہ سٹیک ہولڈرز ہیں، تو اب سٹیک ہولڈرز کو بلانا، جاوید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اس سے کچھ بڑا ہے؟ یا معاملہ بڑا ہے نا، بیکاز پریکٹیکلی آن گراؤنڈ لوگوں کی سیکیورٹی جیبوٹائز ہوئی ہے کنٹریز کی. آپ دیکھیں قطر میں، دوحہ میں، جو اس ادروائز امریکہ کی کو 800 بیسز ہیں نیو کلونیلزم کے کانسیپٹ کے تحت پوری دنیا میں، لیکن مڈل ایسٹ میں بگیسٹ یہ ہے دوحہ والی جس میں 13,000 امریکن ہیں. بہت کچھ انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور قطریوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے بوئنگ بھی دیا ہے اور ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کے وعدے بھی کیے ہیں، ہر چیز کر آ کے. ایون دین دے آر ان سیف اور ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اس سے بڑی ہیومیلیشن کیا ہو سکتی ہے کہ ایئر سپیس اور آپ کی اس کو وائلیٹ کیا گیا. تو اس لیے ڈیمیج کنٹرول تو اس طرح نہیں ہوگا. اور یہ جو ٹرمپ نے بندوں سے ملنے کی بات کی ہے نا، پاکستان اسلام بلاک میں 57 کنٹریز ہیں، ان میں 5-6 پورٹنٹ کنٹریز ہیں. مثلا ٹرکی ہے جو کمبیٹ وردینس میں دنیا کے اندر ابھی جو اسیسمنٹ آئی ہے 2025 کی ورلڈ فائر پاور انڈیکیٹرز کا جو ایک وہ آیا ریٹنگ، اس میں 8ویں نمبر پہ ہے دنیا میں 145 کنٹریز میں. پاکستان 12ویں نمبر پہ ہے، اور جو ایجپٹ ہے وہ 19ویں نمبر پہ ہے، اور سعودی عربیہ 24ویں نمبر پہ. آل دو سعودی عربیہ کا ڈیفنس بجٹ $78 بلین ہے وچ از 4th ہائیسٹ ان دی ورلڈ، یعنی امریکہ، چائنا، رشیا کے بعد. اور یہ جو کنٹریز ہم انہوں نے نام دیے نا، ان کے ڈیفنس بجٹ اکٹھے کریں تو یہ آ جاتے ہیں تقریباً $162 بلین. مثلا انڈونیشیا جو ہے وہ اگر ہم 12ویں نمبر پہ ہیں تو وہ 13ویں نمبر پہ، ان کے پاس رافیل جہاز ہیں، وہ پوٹنٹ ہیں بڑے. تو ٹرکی، ایران بھی ہے. تو ان کا آپ کریں تو 162 بلین، ویئر ایز رشیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 126 بلین ہے. تو اگر یہ ایک فورس بن جاتی ہے ڈیفنس کے لیے، ناٹ اوفینسو، جیسے نیٹو کی الائنس ہے نا اپنے طور پہ، آردو وہ کہتے تو ہیں کہ ہم اپنے اس کے تحفظات کے لیے، لیکن ریجیم چینج اور چھوٹا سا بہانہ UNO کی کسی پروویژن کا لے کے انہوں نے وہ جو اس کا آرٹیکل 51 52 وہ کرا کے تو انہوں نے کہا سیلف ڈیفنس میں چٹ لی UNO سے، افغانستان پہ چڑھائی، عراق پہ، لیبیا، سیریا، جس کی لٹ ہی اس کی بحث والا مسئلہ ہے. اچھا جاوید صاحب اب یہی بات پھر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے ہیوملیگیشن ہوئی ہے کس کی، قطر پر حملے کے نتیجے میں
امریکہ کی ہوئی ہے کہ قطر کی ہوئی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے امریکہ کا بیس بھی ہے بڑا وہاں پہ مضبوط، اور امریکہ کبھی اس بیس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اور یہ ملک جو ٹرمپ صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی ایسے الائنس کو جو ہے وہ بننے دے گا جو اس کے لیے باعث خطرہ ہو علاقے کے اندر؟ پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جی قطر پہ جو حملہ ہوا ہے وہ بظاہر تو امریکہ نے کہا ہے کہ ان سے کوئی خاص اپروول نہیں لی گئی، لیکن اب پتہ چل چکا ہے کہ اٹیک سے پہلے 50 منٹ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو بتا دیا گیا تھا اور انہوں نے اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حملہ جو ہے اس کو امریکہ نے گرین لائٹ دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے وہ جو اب صورتحال یہ ہے کہ اس صورتحال میں جو آگے بڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے وہ پوری طرح اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے، اور اس میں فی الحال جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کوئی تبدیلی کی مجھے ابھی کوئی یعنی کوئی انڈیکیٹر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ توقع کرنا کہ اگلے چند ہفتوں میں چند مہینوں میں امریکن پالیسی میں بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، میرے خیال میں یہ ریئلسٹک نہیں ہے اور یہ نہیں ہونے والا۔ مسلمان ممالک کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ 2 کام کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ عرب اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو جہاں جہاں بھی ہیں انڈیویجولی اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، سیاسی طور پہ اپنے آپ کو جو ہے اسٹیبلائز کریں، اکنامیکلی، ملیٹریلی، ٹیکنالوجیکلی اپنے آپ کو ایڈوانس کریں۔ یہ ایک لمبا دور صاف ظاہر لانگ ٹرم پلان ہے۔ تیسرا، اپنی یونٹی بڑھائیں، اپنے اتحاد کو مضبوط کریں، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جب کسی ایک کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو باقی سب ممالک اس کے ساتھ مل کے کھڑے ہونے کی ہمت کریں، یعنی اتحاد، اپنا جو اسلامی اتحاد ہے اس کو مضبوط کریں۔ جب تک یہ اتحاد کا جذبہ اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے ارادے جو شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے، میرا خیال میں مسلمان ممالک کو یکے بعد دیگرے 1 بائی 1 جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ جاوید صاحب یہ بھی فرمائیے کہ امریکہ جو ہے اب دوبارہ افغانستان میں بگرام ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ وہاں اپنے آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اگر ظاہر ہے افغان حکومت کا ایک رد عمل سامنے آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برابری کی سطح پر باہمی تعلقات کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر لڑنا پڑا تو 20 سال لڑتے بھی رہیں گے مزید۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر امریکہ وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے؟ پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جو طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان میں وہ کسی صورت میں امریکہ کو افغانستان کے کسی چپے پہ بھی آنے کی اجازت دیں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اب طالبان نے تقریباً 20 سال کی جنگ کے بعد فتح حاصل کی اور امریکہ کو فوجی طور پہ شکست ہوئی، چاہے وہ اس کو شکست کو مانے نہ مانے، ان کو شکست ہوئی اور ان کو ایک ہزیمت کے ساتھ وہاں سے چھوڑنا پڑا۔ تو طالبان جس آزادی کو انہوں نے بے تحاشا قربانیاں دے کے انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرایا ہے، تو دوبارہ کیوں اس کو غلام بنائیں گے جسٹ بیکاز مسٹر ٹرمپ وانٹس اٹ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ افغانستان کے ارد گرد جو ممالک ہیں ان میں سے کوئی بھی اس چیز کا یعنی قبول نہیں کرے گا، یہ پسند نہیں کرے، نہ پاکستان، نہ ایران، نہ رشیا، نہ چائنا۔ تو اس لیے افغانستان جس نے اس علاقے میں رہنا ہے، یہاں کے ممالک کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں، وہ اس لیے ان کے لیے بھی کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ کیوں بگرام ایئر بیس کو امریکہ کے حوالے کر دیں۔ تو امریکہ کے پاس نہ اتنی طاقت ہے کہ وہ زبردستی لے سکے، اور افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے ان کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جس آزادی کو انہوں نے اتنی قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے وہ بگرام ایئر بیس ان کو امریکہ کو واپس کر کے اس آزادی کے اوپر ایک دبا لگا دیں۔ اب جان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے جاوید صاحب جو بات کر رہے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر دوں گا اور میں اس کے نتائج سے یہ آگاہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ایمبیسڈر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ امریکہ نے افغانستان کو کیا دیا؟
انہوں نے اس کو کھنڈرات میں بدلا. آپ کو یاد ہے نا یہ تورا بورا کے اوپر ڈیزی کٹر اور بنکر بسٹرز اور کیا کچھ نہیں کیا, اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور کوئی ان کی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کی بات نہ کی, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے $9 بلین ان کے فریز بھی کر لیے اور اپنے پاس رکھ لیے اور پھر بھاگے مجبوری کے تحت. دے ور ٹوٹلی سرپرائزڈ. آن دی ادر اینڈ اے کنٹری لائک چائنا از ناٹ آسکنگ کہ مجھے ہمیں بیس دے دیں. وہ ان کی مائننگ کر رہے ہیں, وہ ان کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر کر رہے ہیں, تو وہ کنٹریز ان کا اپنا بھی امپیکٹ ہے نا. پھر افغانستان کو پتہ ہے کہ وہ اس جگہ کے اوپر ہیں جہاں سینٹرل ایشین ریپبلک سے ایک طرف ہیں, ساؤتھ ایشیا میں پاکستان جیسے امپارٹنٹ کنٹریز ہیں, تو میرے خیال میں وہ نہیں کرے گا. دیکھیں آپ دیکھیں ٹرمپ کی ساری جو بڑکیں ہیں اس پہ نہیں جانا. وہ تو کہہ رہا تھا کہ میکسیکو کو میں یہ لے لوں گا قبضہ, پاناما کنال ہماری ہو جائے گی, اور کینیڈا کو میں یہ کرنے والا ہوں, گرین لینڈ پہ میں ایسے ہو جائے گا. تو یہ ساری جو ہے نا چیزیں یہ ایسے نہیں ہو سکتی. آپ اپنی طاقت کی بنا پہ ہر چیز کو نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے کر کے دیکھا ہے, آپ افغانستان میں آئے واپس جانا پڑا, آپ مڈل ایسٹ میں گئے, عراق وغیرہ میں آپ نے کیا حاصل کیا ہے, آپ ویتنام میں گئے آپ کو کیا ملا, آپ نے اس کی جنگوں کے اوپر ہی آپ رہے. تو میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے. افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ بالکل, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اپنی سوورینٹی کو اس طرح قربان بالکل نہیں کریں گے. صرف یہ ہے کہ ان کو امن لانا چاہیے ملک کے اندر, اور اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے, اور بین الاقوامی دنیا کو افغانستان کی حکومت کو تسلیم بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوگا. ٹیررزم پہ بھی کنٹرول شاید بیٹر ہو جائے اگر وہاں ایمبیسیاں بھی آ جائیں اور تھوڑا اگلا انٹریکشن شروع ہو جائے, ان کو کوئی اکنامک انسینٹیوز وغیرہ دیے جائیں. یہ کہنے کے بعد ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں جو ہم کہتے ہیں نا ٹرمپ اور اسرائیل کی بات ہم کر رہے تھے, انڈیا کے اندر جو پولیٹیکل گیم پلان ہے اس کی بنیاد پاکستان بیشنگ ہوتی ہے, کہ پاکستان کو برا بلا کہو تو آپ کا پولیٹیکل مائلیج بڑھ. امریکہ کے اندر اسرائیل کی تعریف اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کسی بھی پالیٹیشین کے لیے. تو اس لیے یہ دونوں طرف ان کی مجبوریاں ہیں, تو اس لیے امریکہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت بات ہو رہی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو دفاعی معاہدہ ہے. پاکستان جو ہے وہ 1960 سے لے کے اب تک سعودی عرب کے ساتھ جو ان کی دفاعی حکمت عملی ہے اس کا شراکت دار رہا ہے. تو آپ کی نظر میں اس کو تحریری شکل دینے, ایک اعلامیے کی صورت میں بڑے تم تراک سے اعلان کرنے کی جو ہے وہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے اس وقت؟ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو سیکیورٹی کے میدان میں پارٹنرشپ ہے یا شراکت داری ہے وہ کافی عرصے سے, کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے, اور یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو فارملائز کرتا ہے, اس کو ایک لحاظ سے انسٹیٹیوشنلائز اور فارملائز کرتا ہے. اور اس کی بہت بڑی اہمیت یہ ہے کہ خاص طور پہ جس میں یہ کلوز ہے جو پہلے اس طرح سے واضح طور پہ نہیں کہی گئی تھی کہ ایک ملک پہ حملہ جو ہے وہ دونوں ملک ممالک کے اوپر حملہ یا سمجھا جائے گا. اس کی بڑی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں, اور اس کا سب سے زیادہ جو فی الحال مجھے نظر آ رہا ہے وہ خطرہ یا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر سگنل جو جا رہا ہے وہ اسرائیل کو جا رہا ہے اور انڈیا کو, اور یہ ہمارے لیے اور سعودی عربیہ دونوں کے لیے بڑی خوش آئند چیز ہے, کیونکہ دونوں والے اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اطاعت سے کھڑے ہوں گے, ایک دوسرے کی مدد کریں گے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے, جب ایک ملک یا دوسرا ملک کسی چیلنج کا شکار ہو تو اس سے ان کی اپنی جو اپنے مفادات کو بچانے میں, ان کو پروموٹ کرنے میں, ان کو سیف گارڈ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اور اس میں ایک جو سٹیمولس آیا یا جو اس چیز کو موٹیویٹنگ فیکٹر ہے وہ ہے کہ امریکہ کی جو ریلائبلٹی ہے وہ عرب دنیا میں جب سے قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ حملہ جو ہے وہ ہمیں کسی شک و شبہ میں نہیں لینا چاہیے, وہ امریکہ کی مرضی سے ہوا. تو اگر قطر جیسا ملک جس میں ان کا اپنا اتنا بڑا ایئر بیس ہے اس پہ اسرائیل کو حملہ کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں, تو پھر اس قسم کی حرکتیں اسرائیل کو دوسرے ممالک میں بھی کرنے کی اجازت ہوگی. تو امریکہ کو ایک میسیج جانا ضروری تھا
کہ آپ یہ جو کام آپ نے کیا ہے اس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کی امپلیکیشن ہیں، اور دوسرے ممالک جو ہے وہ چپ کر کے نہیں رہیں گے، وہ اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، سیف گارڈ کرنے کے لیے ضروری قدم اٹھائیں گے۔ اور یہ ایک پہلا قدم ہے جو پاکستان اور سعودی عربیہ نے اٹھایا ہے کہ باہمی ایک سیکیورٹی اسسٹنس کا پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچھی موو ہے، اس میں دونوں ممالک کے مفادات ہیں، اس میں مڈل ایسٹ کے لیے بھی ایک پازیٹیو سگنل ہے، اور پھر خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کو بھی ایک بہت بڑا پوٹنٹ سگنل گیا ہے کہ وہ حد سے ان کو نہیں بڑھنا چاہیے، ورنہ ان کے اپنے مفادات مڈل ایسٹ میں خطرے میں اس طرح سے پڑ جائیں گے کہ دوسری جو ورلڈ پاورز ہیں، خاص طور پہ چائنا ہے، اگر یہ دوسرے جو علاقائی ممالک ہیں یہ امریکہ سے ایک لحاظ سے ناراض ہو جاتے ہیں یا ان کی خوش نہیں ہیں اس کے رویہ سے، تو پھر وہ دوسرے ورلڈ پاور جیسے چائنا اس کو آنے کا ایک موقع مل جائے گا، اور وہ کسی بھی صورت میں امریکہ کے لیے ایک خوش آئند بات نہیں ہوگی۔ سو اس ورلڈ گلوبل پوائنٹ آف ویو سے، ریجنل پوائنٹ آف ویو سے، اور بائی لیٹرل پوائنٹ آف ویو سے، یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو سیکیورٹی اسسٹنس پیکٹ ہے یہ میرا خیال میں بہت اچھا قدم اٹھایا گیا ہے، اور اس سے دونوں والے کے مفادات کو بچانے میں ان کو تقویت ملے گی۔ جان صاحب، آپ چونکہ سعودی عرب میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور ان معاملات میں آپ کی براہ راست جو ہے آپ اس میں شامل رہے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے یہ معاہدہ جو ہے بنیادی طور پر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سعودی عرب کے لیے اسرائیل کے خلاف ایک ڈھال اور پاکستان کے لیے بھارت کے خلاف ایک ڈھال، یعنی ڈیٹرنس کے طور کے اوپر، لیکن امریکہ پیچھے ہے، ادھر امریکہ ذرا انڈیا سے ہٹا ہوا ہے لیکن اسرائیل کے پیچھے ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کسی بھی ایسے معاہدے کے لیے پیچھے ایک اسی طرح کی قوت کا ہونا ضروری ہے، تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا پھر یہ دیکھا جائے کہ بالواسطہ طور پر چائنا آگے بڑھ رہا ہے؟ یا دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چائنا آگے بڑھ رہا ہے ہر لحاظ سے، ٹیکنالوجیز میں بھی ابھی وہ اگر ان سے بہتر نہیں تو ان سے پیچھے نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی۔ ابھی جو ایکسل وہ کر رہے ہیں روبوٹس میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، اور جو کچھ مظاہرہ آپ نے ابھی حال ہی میں انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں دیکھا ہے، یہ کمال جو سارا وہ چائنیز ٹیکنالوجی کا ہے نا۔ ہم نے تو امریکن تو ہمارے پاس F-16 ہے، ان کی ہمیں، میرا مطلب ہے کہ کیا وہ اس ساری صورتحال میں ایک بڑی طاقت کے طور پر پیچھے کھڑا ہوگا؟ آئی ایم شور۔ دیکھیں دوسری جنگ عظیم کے بعد اور کولڈ وار کے خاتمے کے بعد جو دنیا میں تباہی ہوئی ہے نا، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک جو ٹرائنگل آف ریپریشن، اس میں اسرائیل ہے اور انفارچونیٹلی ٹوٹلی لنکڈ بائی امریکہ دو، اور تیسرا انڈیا، اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے ہر ملک کی۔ تو دیر فور ابھی یہ معاہدہ بہت ضروری تھا، چونکہ آلدو سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگز فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے ٹائم پہ بھی ہوئی 1967 میں، اس کے بعد 1979 میں بھی ہمارے ٹروپس گئے جب کعبہ کے اوپر حملہ ہوا تھا، پھر 80s کے اندر ہمارے گروپس تھے، میں بھی ادھر تھا، 20,000 ہمارے لوگ تھے۔ ہماری ذمہ داری یہ یمن کا بارڈر دیکھنا بھی تھا، اسرائیل کا دیکھنا بھی تھا، اور لیکن پوائنٹ از کہ تھرو آؤٹ یعنی پاکستان کو سعودی عربیہ نے مدد تو کی ہر لحاظ سے، 65 وار، 71 وار، کشمیر کاز، یہ وہ، لیکن پٹ فالز بھی تھے۔ اور پٹ فال کیا تھے؟ مثلاً ایک یہ تھا کہ پیچھے حکومت تحریک انصاف کے انہوں نے ایک الائنمنٹ بنانے کی کوشش کی جس میں ملیشیا بھی تھا، جس میں ٹرکی تھا، پاکستان تھا، اور شاید ایران، اس کے اوپر سعودی بہت سخت ناراض ہوئے، اور وہ ایک میٹنگ میں جہاں پرائم منسٹر عمران خان نے جانا تھا اس کو کرنا، حالانکہ ان کی پروپوزل پہ وہ ہو رہا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے 2010 یا 11 میں ہم سے 1-2 بریگیڈ مانگے تھے فار یمن، وہ نہیں دیے تھے، تو وہ ہم نے پارلیمنٹ میں لے گئے تھے۔ اس میں پارلیمنٹ میں میں بھی اس وقت تھا، سینٹ میں تھا، ڈیبیٹ ہوئی ساری، ہم نے کہا کہ ہر لحاظ سے
ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں اور ان کی اپنی سیکیورٹی کے، لیکن ہماری باہر کے ملکوں میں استعمال فوج نہیں ہو سکتی۔ ابھی جو یہ بات ہوئی ہے یہ پوٹنٹ ہے، اور یہ ایک بنیاد ہے جس پہ یہ جو کنٹریز ادر مسلم پوٹنٹ کنٹریز ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جی سی سی نمبر 1 پہ آئے گی، اور اس کے بعد یہ ٹرکی بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، جن کے پاس اپنی افواج ہے وہ استعمال ہو سکتی ہیں۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالکریم صاحب، بہت شکریہ جاوید حسین صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔